अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम दोस्तों और भाइयों, 2-3 दिन से मुलाकात नहीं हो सकी आपसे। आज इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िरी हो रही है। 2-3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान सर पे पहुँच रहा है और ये मेरी भी ज़िंदगी का एक डिफरेंट रमज़ान है। आप में से भी अक्सर लोगों की ज़िंदगी का एक डिफरेंट रमज़ान होगा। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है इस रमज़ान के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुश्किलों को आसान फरमाए। ये रमज़ान मोस्टली घरों में गुजरेगा। लॉकडाउन की वजह से वो जो गहमा गहमी होती है रमज़ान के महीने में, वो उस तरह नहीं होगी। तो आज मैं 3 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो लोग पूछ रहे हैं कि जब मसाजिद बंद हैं, मस्जिदों में तरावी नहीं होगी, तो क्या हुआ अगर इस दफ़ा हम तरावी को मिस कर देते हैं? तो तरावी जो है वो कोई वाजिब और फ़र्ज तो नहीं है, तो ये एक सुन्नत और नफल इबादत है, उसको मिस कर देने में कोई हर्ज नहीं है। एक तो ये बातें आ रही हैं सामने। तो इस हवाले से मैं चंद बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि कानूनी तौर पर आप ये समझ लें कि रोजे का तरावी के साथ कोई लिंक नहीं है। तरावी एक सेपरेट इबादत है और दिन को रोजा रखना एक अलग इबादत है। कोई आदमी तरावी पढ़े या ना पढ़े, उसने रोजा रखना है। तो रोजे का तरावी के साथ उस तरह लिंक नहीं है कानूनी तौर पर। लेकिन ये जो बातें आ रही हैं कि तरावी ये कौन सा जरूरी इबादत है, अगर इस दफा ना भी हुई तो कोई हर्ज नहीं है। तो मैं आपसे 3 बातें अर्ज करना चाहता हूं इस हवाले से। सबसे पहली बात तो यह है कि यह ठीक है कि तरावी सुन्नत है और नफल इबादत है, और यह फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने घरों के अंदर भी तरावी का एहतमाम करें। इस बरकत वाले महीने में ये जो क़यामुल लैल है ना, क़यामुल लैल तरावी जो है, इसको मिस ना करना। उसकी 3 वजूहात हैं। पहली जो मैं वजह आपसे अर्ज कर रहा हूं क्यों मिस ना करें इसको, इसलिए कि रमजान की जितनी बरकतें और रहमतें हैं ना, रमजान में जितनी इबादतें की जाती हैं, इसकी बरकतें हैं। दिन का रोजा है, सहरी अफ्तारी है, एक एक लम्हे में अल्लाह पाक ने बरकतें रख दी हैं रमजान के अंदर। उसकी खास वजह यह है कि यह महीना कुरान का महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने में कुरान अता फरमाया, उसका शुक्रिया अदा करना होता है। इतनी बड़ी नेमत है कुरान की, इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया कि सारी दुनिया भी तुम्हें मिल जाए तो उस पर ज्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए जितनी खुशी कुरान के मिलने पे होनी चाहिए। वह खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो कुछ भी दुनिया के लोग जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं, उन सारी चीजों से कीमती है रमजान, कुरान जो अल्लाह पाक ने अता फरमाया है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस नेमत के मिलने पे लोगों को खुश होना चाहिए। यही तो चीज है जिसपे खुश होना चाहिए। तो रमजान चूंकि कुरान का महीना है, इसमें अल्लाह पाक ने ये दिल के अंदर जितनी बीमारियां होती हैं, दिल के साथ, दिमाग के साथ जितनी चीजों का ताल्लुक है, वो अखलाक हो, वो आमाल हों, वो सोचे हों, वो अकीदा हो, वो कोई भी बीमारी हो, शिफाउल लिमा फी सुदूर है। ये सीनों की हर बीमारी का इलाज है कुरान के अंदर। एक बहुत कीमती तोहफा अल्लाह ने इस महीने में अता फरमाया है, तो उसका शुक्रिया अदा करना है। मेरा पहला पॉइंट यह है कि तरावी मिस नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि दिन का रोजा रखना और रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हजूर क़याम करना,
یہ قرآن کی نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو ہم کیوں شکریہ مس کریں اللہ رب العالمین کا؟ دن کو بھی شکریہ ادا کریں روزہ رکھ کر، اور رات کو بھی شکریہ ادا کریں اللہ رب العالمین کے حضور قیام کر کے. یہ ایک وجہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ تراویح مس نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ سنت عبادت ہے، آپ اس کو نفل بھی کہہ لیں، لیکن مس نہ کریں اس لیے کہ یہ قرآن کا شکریہ ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. پہلی ریزن. دوسری ریزن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا سورہ قدر کے اندر کہ ہم نے یہ قرآن ایک رات میں نازل کیا ہے، اور یہ جو قرآن ہے نا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. لوگوں نے اس کی مختلف تشریح کی ہے، لیکن مولانا مودودی علیہ رحمت اس کی جو تشریح کی ہے اس میں انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ 1000 مہینہ بھی کسی کو وقت دیا جائے، دنیا کے بہترین دماغ اکٹھے ہو جائیں اور دنیا کے بہترین دماغ اکٹھے ہو کر 1000 مہینہ تک سوچ بچار کریں، تو انسان کی کامیابی اور بہتری کے لیے وہ نظام نہیں دے سکتے جو اللہ پاک نے ایک رات میں قرآن نازل کر کے عطا فرمایا ہے. کتنی بڑی چیز ہے. تو اتنی بڑی چیز جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، 1000 مہینے بھی بندہ سوچے دنیا کے بہترین دماغ اکٹھے کر کے تو وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا، وہ نظام نہیں بنا سکتا جو اللہ نے قرآن کی صورت میں عطا کیا ہے. تو اس کی تیاری کرنی ہے. یہ دل میں کیسے آئے گا، دماغ میں کیسے آئے گا، اس کو ریسیو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ایک تیاری چاہیے. کوئی بھی کام کرنا ہو نا اس کی تیاری چاہیے ہوتی ہے نا. بندہ اس کی پریکٹس کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے. تو یہ جو اللہ پاک نے قرآن عطا فرمایا ہے نا، اس کو ریسیو کرنے کی جو تیاری چاہیے اس کے اندر روزہ بھی ہیلپ کرتا ہے اور قیام اللیل بھی ہیلپ کرتا ہے. اس لیے تراویح مس نہیں کرنی چاہیے تاکہ اپنے اندر کو، اپنے دل اور دماغ کو ہم پریپیئر کر سکیں اللہ رب العالمین کی کتاب کے لیے. یہ دوسری ریزن ہو گئی. اور تیسری ریزن جو میں نے آپ سے عرض کرنی ہے کہ تراویح نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رمضان ہے نا، اس پورے مہینے کا جو پرپز اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی، خدا خوفی. ہر کام کرنے سے پہلے، ہر سٹیپ لینے سے پہلے تم یہ چیک کرو، یہ سوچو، یہ دیکھو کہ اس پہ رب راضی ہے یا نہیں ہے. اللہ اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اس کام پہ رب ناراض تو نہیں ہوتے. اس کا نام تقوی ہے. اور یہ جو تقوی ہے نا، اس کو پیدا کیسے کرنا ہے؟ اس کو پیدا کرنے کے لیے بھی ایک ٹریننگ چاہیے، ورکشاپ ہوتی ہے ایک. اس میں روزہ ہیلپ کرتا ہے اور قیام اللیل ہیلپ کرتا ہے. یہ تیسری وجہ ہے کہ تراویح مس نہیں کرنی چاہیے. تقوی کو پیدا کرنے کے لیے قیام اللیل کا بڑا عمل دخل ہے. اس لیے میں نے گزارش کی کہ تراویح سنت عبادت ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلو اس دفعہ مسجدیں بند ہیں تو نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں ہے. گھروں میں اس کا اہتمام کریں. کوئی 8 پڑھے، کوئی 20 پڑھے، اس کی بحث کو چھوڑ دیں. جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. ایک ہی صورت آتی ہے وہ بار بار ریپیٹ کر لیں. 10 صورتیں آتی ہیں وہ ریپیٹ کر لیں. جتنا قرآن آتا ہے وہ پڑھ لیں. کسی کو زبانی کچھ یاد نہیں، اللہ معاف فرمائے، موبائل کھول کے پڑھ لیں، لیکن تراویح مس نہ کریں. دل کو حاضر کر کے اللہ کے سامنے قیام کریں. اللہ رب العالمین قرآن کا شکریہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. قرآن کو ریسیو کرنے کی جو تیاری کرنی ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے گا. اور جو تقوی پیدا کرنا ہے اس کے اندر بھی ہمیں ہیلپ ہوگی قیام اللیل کے ذریعے سے. یہ ایک بات ہو گئی. ایک اور بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ تو رحمت کا موسم بہار ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ
موسم بہار کے اندر بھی کچھ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں جو سوکھی کی سوکھی رہ جاتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن پر موسم بہار میں بھی وہ پھل اور پھول نہیں آتے۔ ہر بندہ موسم بہار سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو یہ ہے تو بہار کا موسم، رحمت کی بہار، لیکن اس سے پتہ ہے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ رمضان میں یہ رحمت کا موسم بہار ہے، لیکن انسانوں کی 3 کیٹیگریز ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، اور بہتر سے بہتر کیٹیگری میں جانے کی کوشش کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں جس طرح زمین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک زمین وہ ہوتی ہے جس پہ بارش آتی ہے، بارش رحمت ہے، لیکن وہ زمین ایسی ہے کہ وہ پتھریلی بھی ہے اور ہلی بھی ہے، سلوپ بنا ہوا ہے۔ تو جیسے بارش آتی ہے تو وہ نیچے پانی اتر جاتا ہے۔ وہ زمین سخت ہے، وہ پانی کو اندر نہیں آنے دیتی، اور وہ اس پہ وہ سلوپ بنا ہوا ہے، وہ نیچے اتر جاتا ہے۔ تو اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سخت بھی ہے ہلی بھی ہے، پانی نیچے اتر گیا۔ آپ نے فرمایا دوسری قسم کے لوگ اس زمین کی طرح ہوتے ہیں جو ہوتی تو سخت ہے لیکن وہ اس طرح سلوپ نہیں بنا ہوتا، وہ پانی کو روک لیتی ہے، خود پانی کو ابزورب نہیں کرتی، وہ جذب نہیں کرتی، اپنے اندر نہیں آنے دیتی، لیکن پانی کو روک لیتی ہے۔ اس سے باقی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، جانور، پرندے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ آپ نے فرمایا اس زمین کی طرح ہوتے ہیں جو نرم اور زرخیز زمین ہوتی ہے۔ جب اس پہ بارش پڑتی ہے تو زمین بارش کو اندر لے لیتی ہے، اس کو ایبزورب کرتی ہے، جذب کر لیتی ہے، اور اپنی پیاس بجھاتی ہے، اس کے اندر تازگی آتی ہے، اس کے اندر جان آتی ہے، اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، انرجی آ جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر فصلیں پیدا ہوتی ہیں، غلے پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، باغات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، ان کو زندگی کا سامان دیتی ہے، اور خود بھی بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے، وہ نرم و زرخیز ہوتی ہے۔ تو جو مومن بندہ ہے نا، اس کی مثال اس زمین کی طرح ہونی چاہیے جو نرم اور زرخیز ہوتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں، بخشش کی بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین کے انعامات برس رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی زمینیں ہیں جو پتھریلی بھی ہیں اور ہلی بھی ہیں، اور ان کو تو اس رحمت کی بارش کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ اس سے بہتر ہیں کہ وہ خود تو زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، دوسروں کی خدمت کر دیتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور سب سے بہترین وہ زرخیز زمین ہوتی ہے جو پانی کو اپنے اندر لیتی ہے، پیاس بجھاتی ہے، انرجی آتی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اس موسم بہار کے اندر میری آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں، ڈیلیبریٹلی نیت کر لیں کہ ہم نے زرخیز زمین بن کر اس بہار کے موسم میں فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے پتھریلی زمین نہیں بننا بلکہ زرخیز زمین بننا ہے۔ دل کو کھول دیں، اپنے دماغ کو کھول دیں اور اس کو نرم کر دیں، نصیحت کو اپنے اندر آنے دیں، قبول کرنے کا ارادہ کر لیں کہ جو بھی میرے اللہ کی طرف سے، میرے نبی کی طرف سے اچھی باتیں مجھ تک پہنچیں گی، میں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے دل کے دروازے کھولیں، دماغ کے دروازے کھولیں، اور رمضان کا مہینہ آپ کے لیے تبدیلی کا مہینہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ آخری میری گزارش یہ ہے آج کے دن کے لیے کہ کوئی بھی کورس بندہ کرتا ہے، کوئی بھی بندہ ٹریننگ کرتا ہے، ورکشاپ کرتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی کورس ہے دنیا میں بغیر مقصد کے نہیں کرتا بندہ، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک پرپز ہوتا ہے۔ تو رمضان بھی ایک کورس ہے، ایک ورکشاپ ہے، ایک پریکٹیکل ہے جو کیا جاتا ہے۔ اس کا کیا پرپز ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو میں جلدی میں
موٹی موٹی 4 باتیں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ رمضان کا مقصد ذہن میں رکھیں اور اس کے لیے رمضان میں تیاری کریں. یہ ایک ورکشاپ ہے، یہ ایک کورس ہے، یہ ایک ایکسرسائز ہے، اور 4 باتیں رمضان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. نمبر 1، اس مہینے میں ارادہ مضبوط کرتا ہے. یہ رمضان بندے کا ارادہ مضبوط کرتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں نا، حلال کھانا ہے، حلال پانی ہے، لیکن ہم استعمال نہیں کرتے. ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، کھانا پانی بھی حلال ہے، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن ہم استعمال نہیں کرتے. ارادے کو مضبوط کر لیتے ہیں کہ میرے رب نے منع کیا ہے، میں یہ 18-19 گھنٹے کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا. تو رمضان کی جو پریکٹس ہے بندے کے ارادے کو مضبوط کرتی ہے. جب حلال چیزیں وہ نہیں کھاتا، اس کو ضرورت بھی ہوتی ہے، تو وہ ارادہ اس کا مضبوط ہو جاتا ہے کہ میں حرام پھر کیسے کھاؤں گا. تو رمضان اس کے ارادے کو مضبوط کرتا ہے. اگر تم نے اللہ کے حکم پر حلال کو چھوڑے رکھا تو خدا کے بندے حرام کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ تو یہ قوت رمضان پیدا کرتا ہے. دوسری بات جو رمضان پیدا کرتا ہے، ہم نفلوں کے اہتمام میں مشقت اٹھاتے ہیں، جاگتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، تھکتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یعنی فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کے اہتمام میں بھی قیام اللیل کرتے ہیں، رات کو کھڑے ہوتے ہیں. نیند بھی آئی ہو تو پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں 20 پوری کرتے ہیں، اللہ راضی ہوگا. جب نفل نماز کے اہتمام میں ہم اتنی مشقت برداشت کر لیتے ہیں تو رمضان ہمیں تیار کرتا ہے کہ فرض نماز میں تو مشقت کیوں نہیں برداشت کرتے. تو فرضوں کے لیے پھر بندہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. جب نفلوں کے لیے مشقت اٹھا سکتا ہے تو فرضوں کے لیے مشقت کیوں نہیں اٹھائے گا؟ تو اس کے لیے رمضان تیار کرتا ہے اس کو. پھر ایک اور چیز جو رمضان تیار کرتا ہے نا اس ورکشاپ کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے، اس تکلیف سے ہم گزرتے ہیں، تو ہمیں احساس پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی، وہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں. ان کے بارے میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھوک اور پیاس ہمیں غریبوں سے اور مجبوروں سے اور ضرورت مندوں سے ہمدردی جو ہے نا وہ پیدا کر دیتی ہے. ان کی تکلیف ہم خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ رمضان اس کی تیاری کر دیتا ہے کہ لوگوں کی خدمت، لوگوں کی مدد، ان کو تکلیف سے نکالنے کا جذبہ، یہ اپنے آپ کو تیار کرو. اور چوتھی بات جو میں کر کے بات ختم کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، وہ یہ ہے کہ رمضان ہمیں تیار کرتا ہے کہ جتنی امانتیں اللہ نے ہمارے سپرد کی ہیں، جو امانتیں بھی اللہ نے ہمارے سپرد کی ہیں، کھلے چھپے میں ہم ان امانتوں کی حفاظت کریں. کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، جو رب نے امانت دی ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے. وہ کیسے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ روزہ ایک رب کی امانت ہے، ایک عبادت ہے. دنیا کے کسی بندے کو نہیں پتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، وہ رکھا ہوا ہے یا توڑ دیا ہے. یہ ایک چھپی عبادت ہے، سیکرٹ ہے. صرف میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے. میں دنیا کے ہر بندے سے چھپا سکتا ہوں. میں اللہ کی اس امانت کی حفاظت کرتا ہوں. یہ عبادت میرے رب کی امانت ہے. وہ اس پہ خوش ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں، تو میں اس کو راضی کرنے کے لیے روزے کی امانت کی حفاظت کرتا ہوں. تو جب میں یہ پریکٹس کرتا ہوں تو رمضان مجھے سکھاتا ہے کہ دیکھو جو باقی امانتیں اللہ نے تیرے سپرد کی ہیں ان کی بھی حفاظت کرو. دیکھو کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، رب تو دیکھ رہا ہے. یہ وقت بھی اللہ کی امانت ہے، یہ دولت بھی اللہ کی امانت ہے، یہ صحت بھی اللہ کی امانت ہے، یہ سکلز بھی اللہ کی ضمانت ہے، یہ اولاد اللہ کی ضمانت ہے، یہ دولت، منصب، عہدے، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں. تو اللہ کی امانتوں کے اندر خیانت مت کرنا، اللہ کی امانتوں میں کرپشن نہ کرنا. کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میرا ایمان پکا ہو جاتا ہے. 1 مہینہ میں پوری ورکشاپ کرتا ہوں، میرا ایمان پکا ہو جاتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں رب کی امانت کی حفاظت کرتا ہوں. تو جتنی اور امانتیں اللہ نے میرے سپرد کی ہوئی ہیں
میں ان سب کے اندر اس بات کا خیال رکھوں کہ میں رب سے چھپ نہیں سکتا، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. یہ پورا مہینہ پریکٹس کر کے، ورکشاپ کر کے تو روزہ مجھے تیار کرتا ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں روزے کے جو باقی مسائل ہیں، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور باقی مسائل جو ہیں ان پہ بات ہوگی کہ روزے کی حالت میں کون کون سے کام ہم کر سکتے ہیں، کون سے کام نہیں کیے جا سکتے، کن کی اجازت ہے کن کی نہیں ہے. وہ ساری باتیں انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور اللہ رب العالمین ان برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں ہمیں اپنا حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.